अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो पंजाब ने बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है वो ऐसे ही है कि 2 माह का रिलीफ फिर 12 माह तकलीफ। मेरी समझ से बाहर है, ऐसे मंसूबे नहीं होने चाहिए। हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का कहना है कि मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी हुई, आवाम को रिलीफ कोई एहसान नहीं, हम बहुत जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ अवाम को रिलीफ देने के लिए किया जा रहा है तो फिर इस पर इतनी बयानबाजी और सियासत क्यों है? देखो, ये फजूल बातें करने, जुमलेबाजी, जुगतबाजी, झूठ, मुनाफकत, दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिक्स इज। अब ये आखिरी जुमला जो आपके सवाल का है, बकौल बिलावल हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं, और तुमने तो बेड़ा गर्क किया है। सोलर पैनल वगैरह, देखो महंगी बिजली और आईपीपीस का ये फ्रॉड, ये धोखा, ये ठगी, और ये इनके ये जो मुआहदे हैं सारे के सारे, तो पीपीपी और नून लीग जिम्मेदार हैं। तीसरा तो बंदा ही कोई नहीं, तीसरी जमात ही कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान बड़ा अजीब और गरीब सा मुल्क है, और यही वो हरकत हैं, यही वो हरबे हैं, यही वो चतर चालाकियां हैं जिनके नतीजे में 77 साल के बाद पाकिस्तान आज वहां खड़ा है जिसका तसव्वुर करके आदमी लर्ज उठता है। जो आपसे अलहदा हुए, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बेहतर हैं। हिंदुस्तान की सूरत हाल देख लो, जिसकी आबादी अल्लाह माफ करे गिने नहीं जाते वो। तो ये दोनों पार्टीज जो हैं, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये नून लीग की तबाही की वजह क्या है? ये जो अब जीटी रोड पे भी खाली दिखाई देती है जी। पीपल्स पार्टी कभी थी चारों सूबों की जंजीर, अब वो सिंध तक सुकड़ के रह गई है, और ये सुकड़ाव बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ भी नहीं है यार। ये पिछले दिनों एक बेटे ने बाप को कत्ल करवाया, बाप को। मुल्क को मादरे वतन कहते हैं, मां को। उस बेटे ने बाप को कत्ल करवाया करोड़ों रुपया दे के, और फिर उसी बाप का जनाजा पढ़ाया रो रो के। ये वो हैं जो तबाह बर्बाद करके लोगों को अब कहते हैं कि हम बिजली के हवाले से पायदार हल। उस पायदार हल में भी वारदातें होंगी। सोलर पैनल्स बाहर लगा लेंगे, फैक्ट्री को यहां लगा लेंगे, कुछ वो कर लेंगे, वो कुछ भी नहीं है। टोटल झूठ है, A to Z। फजूल बात है। ठीक। पूरा मुल्क 77 साल में, खुदा का खौफ करो, रिवर्स में गए हो। पाकिस्तान जब बना, हमने किसी का 1 रुपया नहीं देना था। हजारों लाखों खानदान बर्बाद हो गए, वो इस दिन के लिए बर्बाद हुए थे। एक फिल्म थी हमारे बचपन में, करतार सिंह, वो पार्टीशन के हवाले से बनी हुई है फिल्म है। जब लुटे पुटे काफले, बेटियां लुटा के, माएं बहनें बीवियां लुटा के, बच्चे कत्ल करवा के पाकिस्तान की सरहद में पहुंचते हैं, तो एक दरवेश उन्होंने बनाया हुआ फिल्म में, वो गाना गाता है, आज मुक गई है गमा वाली शाम। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान में इन 10, 20, 50 सियासी टाइप खानदानों के अलावा गमा वाली शाम तो नहीं मुकी किसी। छोड़ो, 2 महीने का रिलीफ, 2 महीने का रिलीफ क्या है? अब हम प्रैक्टिकली रात को पंखे तक की जरूरत नहीं पड़ती। आप अंदाजा लगाओ क्या सूरत हाल होगी, रातें सुकड़ती जाएंगी। कौन एसी चलाएगा इस मौसम में, मुझे बता दो। कंजम्पशन वैसे ही, ये 2 माह का ड्रामा है, ये भी ड्रामा है, वो भी ड्रामा कर रहे हैं, ये भी, और दोनों ही जिम्मेदार हैं। जो रिलीफ देने के दावेदार हैं वो भी, और पीपल्स पार्टी भी, ये 2 जिम्मेदारान हैं। और एक बंदा को पता नहीं कौन कहता है हमने मुआहदा नहीं दिखाना, और ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश का मुआहदा है। इनको कोई नहीं पूछता भाई, ये कमाल है। फिर भुट्टो याद आता है
کہ تبدیلی کے لیے کرو کچھ ورنہ تبدیلی لانے کے لیے کخ باقی نہیں بچے گا. اتنا بڑا جھوٹ. مطلب دائمی حل چاہتے ہیں اور دائمی پرابلم تمہارا دیا ہوا ہے. اب انہوں نے آگے ملک کو کہاں پہنچانا ہے مجھے نہیں پتا. اس سے آگے میرے اندھیرا چھا جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب آگے چلتے ہیں. ٹی وی رپورٹس کے مطابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ جو حالات چل رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے سیاست منجمد کر دی جائے. سیاستدانوں کو سیاست پر کچھ ماہ کے لیے پابندی لگا دینی چاہیے. کیا آپ کے خیال میں انہوں نے غیر سنجیدہ بات نہیں کی؟ نہیں غیر سنجیدہ بات مجھے نہیں پتا. ہر چیز کا ایک حوالہ ہوتا ہے, اس کا ایک ریفرنس ہوتا ہے, اس کا ایک تناظر ہوتا ہے. میں نہیں جانتا. ایک جملہ آپ نے کوٹ کر دیا تو ٹیسوری ایک ذہین آدمی ہے, بھلا آدمی ہے. میں ایک دو بار میری ملاقات ہے ان سے. لیکن یہ فضول بات ہے کہ سیاستدانوں کو سیاست پہ کچھ ماہ کے لیے پابندی لگا دینی چاہیے. یہ کیا, یہ لغو سی بات لگتی ہے. مجھے کتنے سال ہو گئے یہ لکھتے ہوئے کہ اس ملک میں سیاست کو سیز کر دو جب تک ایک نئی نسل جوان نہیں ہوتی. بتاؤ مجھے. لیکن یہاں پرابلم ہے. محروم گھروں کے, محروم پسے ہوئے, ایکسپلائٹ ہوئے طبقات کے لوگ بھی اگر کہیں زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں ان کا اپنے طبقے سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا نا, ان کی پھر کوشش ہوتی ہے کہ وہ تیاں پتراں دے بیاہ بھی ہوتے ہون, فلاں ہون بھی. ان کے اندر خون پتہ نہیں کس قسم کے ہوتے ہیں. میں کتنے سال سے کہہ رہا ہوں کہ 15 سال کے لیے سیاست سیز کر دو جب تک تم ایک نئی نسل, ایک نئی تھنکنگ کے ساتھ ایک نئے انوائرمنٹ میں پروان نہیں چڑھاتے. کخ نہیں ہونا یہاں. بنیادی جوہری تبدیلیاں کب سے پیٹ رہا ہوں میں. چند سالوں کے تو آپ بھی مریم گواہ ہوں. میرے تو پچھلے 30 سال کے کالموں میں مشتمل کتابیں ہیں. نہیں ہونا. میں کب سے کہہ رہا ہوں اور بد سے بدتر ہوتا نظر بھی آ رہا ہے. پھر بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو. یہ نہیں ہونا. پاکستان کا سیاستدان ہے ہی نہیں ان حالات میں بھی. جب لوگوں پہ بڑے بڑے کٹس لگ رہے ہیں, زندگی عذاب ہو گئی ہے, ان کی تزئینوں اور عائشیں بند نہیں ہوتی, ان کے ٹی اے ڈی اے وہ بڑھتے جا رہے ہیں سارا کچھ. کبھی غور کیا ہے تم نے ان کے اندر کتنی بے رحمی اور صفاقی ہے؟ اور ان کے پاس جواز بھی ہوگا. جواز تو قاتل اور ریپسٹ کے پاس بھی ہوتا ہے. یہ جون جولائی کی گرمی میں جب لوگ بلک رہے ہیں, یہ ٹائیاں سوٹ چڑھاتے, ان کو غیر سنجیدہ بات نہیں ہے. بات ہے مکانہ ہے. کچھ ماہ کے لیے کیا مطلب ہے؟ کروڑوں بچہ بار لاوارث. ایک مجھے بعض اوقات اپنا ملک ایک ایسا بچے کی طرح لگتا ہے جس کی پیدائش کے چند گھنٹے, چند مہینے بعد زلزلہ آیا, ماں باپ مر گئے, اور وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتا ہوا کبھی جرائم کی طرف نکل جاتا ہے, کبھی ایکسپلائٹیشن کی طرف نکل جاتا ہے, ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے, فلانا ہو جاتا ہے, ٹمکانا ہو جاتا ہے. اخلاقی طور پہ جتنی گراوٹ, 3 لفظ میں ہمیشہ کڑتا ہوں. میرا ذاتی اس میں کیا لینا دینا ہے؟ اسلامی, خدا کا نام لو, دین کامل, اسلامی, جمہوریہ. جمہور کہتے ہیں عوام کو, عوام کا حال دیکھ لو, یہ جمہوریہ بھی ہے, اسلامی بھی ہے, اور پاکیزگی کے بھی ماشاءاللہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. چھوڑو یہ آئی پی پیز کے معاہدے کرنے والے, یہ آج بھی تمہیں لیڈ کر رہے ہیں. ہم بھی بڑے ڈھیٹ ہیں. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب. دوسری طرف اخباری رپورٹس کے مطابق مہنگی بجلی اور ٹیکسز کے خلاف تاجروں کی ملک گیر ہڑتال کے بعد ایف بی آر ٹیکس اسکیم میں تاجروں کی مرضی کی تبدیلیوں کے لیے تیار ہے. چیئرمین ریونیو ایڈوائزر ایسوسی ایشن کے مطابق تاجروں کے ایک دن کی ہڑتال سے معیشت کو اربوں کا نقصان ہوا. حسن صاحب, اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نقصان کا ذمہ دار میں ہوں اور آپ ہیں. یہ سارا گند جو اس ملک میں چل رہا ہے مختلف لیول پہ, مختلف انداز میں, اس کے لیے وی ٹو آر ریسپانسبل.
رہ گئی تاجروں کی ہڑتال تو یہ کبھی ناکام نہیں ہوئی. یہ عام ٹوسٹرز کا ملک ہے جہاں باہ مروڑ لوے وہ اگے ہاتھ جوڑ دیں. تاجروں کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. اگر ان کے پاس اتنا مسل ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے یہ ہمارا 50% ٹیکس کھا جاتے ہوں گے, چلو کو 20, 25, 30, 40% تے لوگوں تک جانا ہوئے گا, کوئی سڑکاں بن رہی ہیں, کوئی انفراسٹرکچر کو فلانا ٹمکانا. اچھا دنیا دیکھو انسان کھیت سوا اشرف المخلوقات ہے. ایک بات یاد رکھنا, قاعدہ اشرف المخلوقات, ہم اشرف المخلوقات سے مشابہت رکھتے ہیں, ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں. ہماری مماثلت ہے ان کے ساتھ. اشرف المخلوقات تو کیا, میں ایک جاپنیز بوڑھی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ کون سا کرائسس تھا, تو بوڑھیاں وہ ہول سیل سے جو لاتی تھیں مارکیٹ سے سامان, اسی قیمت پہ بیچتی. تو لوگوں نے کہا کیا کر رہی ہو تم؟ انہوں نے کہا یہ لوگوں کے لیے ہے, پروفٹ کے بغیر. کرائسس آیا, انہوں نے کہا دکانوں سے اٹھا کے لے جاؤ, جب ہوگا دے دینا. لوگ دکانوں سے اٹھا کے لے گئے, اور جب نارمل ہوئے حالات خود آ کے پیسے دے گئے. یہ ہوتی ہیں کمیں اشرف المخلوقات. ہمارا دیکھو انسان ویسے بھی یار ہم نے خود کو نا جس طرح پاکستانی زندہ کام فلاں ٹمکایا نعرے نورے, اسی طرح انسان اوور آل بھی نا بس ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتاؤ مریم, اگر میں کسی کو گن پوائنٹ پہ لوٹوں یا میں ویسے ہی پلوان ہوا کسی ماڑے کو کھو لوں تو میں مجرم. اگر میں طاقت کے بل پہ لوٹوں تو میں چور ہوں, رازن ہوں, ڈاکو ہوں, کچے کا ڈاکو ہوں, پکے کا ڈاکو ہوں. لیکن اگر میں ذہانت کے بل پہ لوٹوں تو میں جینیس ہوں, میں معزز ہوں, میں بلیک میلر ہوں, اور وی آئی پی قسم کا بلیک میلر. یہ انسان کی اوقات دیکھو. یہ امین نخرا صاحب جوڈیشریوں نے شروع کیا ہے دنیا کی, ہم بھی اس کی کاپی شاپی کرتے ہیں. 1 لاکھ 1 کروڑ 10 لاکھ 5 لاکھ 50,000 بندے کے قاتل کو بھی سزائے موت ہو تم ایک بار دے سکتے ہو, اس کو اتنی بار پھانسی ڈکوسلا. مجھے بتاؤ اگر طاقت کے بلبوتے پہ کوئی لوٹ لے وہ تو مجرم ہے, اگر ذہانت کے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دانش جو ہے وہ پازیٹیو چیز ہے, وہ انسان دوست ہوتی ہے, ذہانت خطرناک بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو 21 گریڈ کا ایک آفیسر سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے انکار کرتا ہے کہ وہ آئی پی پیز کے معاہدے نہیں دکھا سکتا, اور یہ وطن دشمن ہے. کن ڈاکوؤں نے کیے, کن ٹرمز قوم کو بتاؤ. بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں, ملی نغمے سنا کے ان کو پاگل کیا, وہ جینولی بلیو کر رہے ہیں کہ ہم کو بڑی پتہ نہیں کو توپ ہیں. کیا ہے جس آدمی کی زندگی روٹی کے طواف میں گزر جائے, خدا کی قسم اس کو آپ اشرف المخلوقات کہو گے؟ اب بھوک سے تو کبھی میں نے کسی کتے کو خودکشی کرتے نہیں دیکھا, اب روز خبریں ہیں. کوئی جانور بھوکا مرتا نہیں دیکھا میں نے, کوئی پرندہ بھوکا مرتا نہیں دیکھا میں نے. اتنے نظام بیوروکریسیاں تو فلانا تو سینٹیں تو سارے الیکشن تو جمہوریت تو فلانا, نتیجہ بھوک ننگ غربت جہالت ختم. آگے چلتے ہیں. پچھلے دنوں بلوچستان میں دہشت گردی اور حملوں کا بہت بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا, جس پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان امن و امان پر جو فیصلہ کریں گے وفاق سپورٹ کرے گا. دہشت گرد ایک SHO کی مار ہے. یار محسن نقوی کا بھی جواب نہیں, میں تو ہمیشہ سمجھتا رہا کہ ذہین آدمی ہے, ہی از اے ڈوئر. لیکن یہ تو عجیب و غریب بات ہے, SHO کی مار ہیں. وہ کل پرسوں چھپا تھا کہ پتہ نہیں کون سا لاہور کا علاقہ ہے, وہ SHO وہاں 4 اڈے چلا رہا ہے جوئے کے, اور اس کو وہاں سے 50 سے 60 لاکھ کے درمیان ماہانہ. یہ کل پرسوں کے اخباروں میں. اچھا بھئی SHO او بھائی یہ ہو جائے 2-4 کچے چتے بھیج, ایک SHO کی مار. ان کے جو گاڈ فادرز ہیں پیچھے ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں گے.
کچے کے ڈاکو تو کچھ بھی نہیں ہیں, وہ تو ریموٹ پہ چلنے والے کھلونے ہیں. ظالموں, کبھی ان کی شکلیں دیکھی ہیں جن کنڈیشنز میں وہ رہ رہے ہیں, وہ دیکھیں. انہوں نے کوئی پیلیسز بنائے ہوئے ہیں, کوئی انہوں نے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, کوئی ان کی 6 ان کی لینڈ کروزریں کھڑی ہیں. حسن صاحب انہوں نے یوٹیوب چینلز بھی بنائے ہوئے ہیں, گاڑیوں میں پھرتے ہیں. اچھا اوہو, جانے دو نا, یوٹیوب چینل تو میرا بھی ہے, تمہارا بھی ہوگا. یہ سامنے میرے بیٹھا ہے ٹکی, اس کا بھی ہوگا. یہ کیا بات کر رہی ہیں؟ ان کے حالات دیکھے ہیں, ان کی فوٹیج وغیرہ دیکھی, ان کی شکلیں, ان کے کپڑے, ان کا رہن سہن. وہ آلات ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی جس ویپن سے کسی کو قتل کرے اس ویپن کو پھانسی دے دی جائے. تو دے لو. ان کی شکلیں, ان کے لباس دیکھے کبھی؟ ان کے کچھ سنا کوئی سوئٹزرلینڈ میں ان کے کوئی گھر ہوں, اور حاضہ من فضل ربی, کوئی لندن میں, کوئی نیو یارک میں, کوئی موراکو میں, کوئی فلانا, کوئی اسکینڈینیویا میں. وہ مظلوم ہے. وہ کن حالات میں مجھے بتاؤ؟ کسی کھاتے پیتے پڑھے لکھے آسودہ, متمول نہیں کہہ رہا, آسودہ گھر کا بچہ ان میں ہے کوئی؟ کون ہے وہ؟ کیوں ہیں پیچھے؟ کون ہے؟ وہاں کی زمین بنجر, جو بیکار زمین پڑی ہے, وہاں سے اسلحے اگتے ہیں. کون ارینج کرتا ہے؟ کون مینیپولیٹ کرتا ہے؟ کون سپلائی کرتا ہے؟ کون ان کو آرگنائز کرتا ہے؟ خدا کا خوف کرو. ایس ایچ او کافی ہے. ایس ایچ او بھیجو, ذرا 10 20 50 بھیجو. اور تازہ ترین خبر ہے, لوگوں نے ہینڈز اپ کر دی, انہوں نے کہا اسی نہیں جانا کچے کے ڈاکواں دے مگر. تو یہ تو کچے کے ڈاکوؤں سے آگے کا کام ہے. چونکہ یہ سو کالڈ نظریات بھی رکھتے ہیں نام نہاد. دیکھو ایس ایچ او بھائی یہ پرزے ہیں. ایس ایچ او کیڑا ایس ایچ او؟ لاہور دا کوئی تھانہ دسو جہدے ایس ایچ او دے تھلے وارداتاں نہیں ہو رہی ہیں. سب کو سب کچھ پتا ہے. اچھا لیکن یہ محسن نقوی کا یہ ٹپکل ایک لاہوری سا ہوتا ہے, وہ فلانا دے ایس ایچ او دی مار ہے جی. ایون سیاستدانوں کے بارے میں یہ کیا کہا تھا تمہارے لاڈلے خواجہ آصف نے کہ ہم جب اقتدار میں ہوتے ہیں پولیس آگے آگے ہوتی ہے, جب باہر ہوتے ہیں پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. اچھا دونوں پارٹیوں کو شرم نہیں آتی. پولیس جو سلوٹ مارتی نہیں تھکتی, وہ ان کو گھسیٹتی ہے, دھکے دیتی ہے. یعنی ہمارا مقابلہ بدصورتی میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ اپنے بلوچ صدر سے مشورہ کر لیتے. تو اس طرح کی بات نا, ایک ایس ایچ او دی مار لاؤ نا, ایس ایچ او 10 20 50 دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, پاکستان تحریک انصاف پارٹی ذرائع کے مطابق علیمہ خان نے پشاور کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے جیل کاٹنے والے پارٹی ورکرز اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی. ورکرز نے وزیر اعلیٰ اور دیگر قیادت کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے. علیمہ خان نے دورے سے متعلق وزیر اعلیٰ سمیت کسی کابینہ ارکان کو اعتماد میں نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں نہیں آ رہی, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. نہیں دیکھو بات سنو, یہ وہ سیاست میں آ رہی ہیں علیمہ, آتی ہیں نہیں آتی ہیں, یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. میں نے آپ نے اس سے کیا لینا ہے؟ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی, آئی ایم ناٹ پشڈ. یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. یہ خاص طرح کی ساخت ہوتی ہے جو لوگ یہ کر سکتے ہیں, ادروائز یہ کوئی کام ہے. اچھا دوسرا, آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سمیت کسی کابینہ کے رکن کو اعتماد میں نہیں لیا, انہی کے بارے میں جاننے تو وہ گئی تھیں وہاں. محترمہ علیمہ خان اگر وہاں گئی ہیں تو ان کے اصل چہرے دیکھنے اور جاننے, ان کے کرتوت جاننے سمجھنے کے لیے تو وہ وہاں گئی ہیں. ان کو اعتماد میں لیتی. سبحان اللہ بھائی. مریم جواب نہیں ہے آپ کا, لیکن ایک بات ظاہر ہے, یہ چند رشتے زندگی میں ہوتے ہیں. بھائی لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے, بیٹا لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے, بیٹیاں, مائیں, یہ اور طرح کی چیزیں ہیں. ایویں نہیں ان کے پیروں کے نیچے جنت.
کیوں؟ بہنوں کا جو مان ہوتا ہے وہ سبحان اللہ. بہنوں میں ذاتی ظاہر ہے میں اس عمر تک آتے آتے زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے وہاں سب کچھ وار دے گی اپنا. اسی طرح بہنیں بھائی لیٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, بھائی شریکہ ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہے. تو یہ جو علیمہ خان کی صورتحال ہوگی, آئی کین ویری ویل امیجن ایک ایسا بھائی ہو اور وہ جس پروسیس سے وہ گزر رہا ہے, تو اس کے لیے میں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس ایگنی کا, اس پین کا جس سے وہ گزر رہی ہوں گی. باقی سیاست میں آنا نہ آنا ہے تو ان کا اپنا مسئلہ ہے, مجھے تو کوئی میں تو کبھی ریکمینڈ نہ کروں. سیاست کا خدا کی پناہ یہ نشہ جو ہے نا عام نہیں چھوڑتا بھائی, سگریٹ کا نشہ نہیں چھوڑتا, تو بچنا چاہیے. باقی میں کون ہوتا ہوں مشورے دینے والا. آگے چلو آپ. حسن صاحب, دوسری طرف تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اختلافات ختم کرانے کے لیے مفاہمتی کمیٹی کے سربراہ عارف علوی متحرک ہو گئے ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں متعدد رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی. آپ کے خیال میں یہ ملاقاتیں ثمر بار ہوں گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہو کہ میں کیکر کا درخت لگا رہی ہوں اور مجھے انتظار ہے اگلے موسم میں اس میں سیب لگیں گے. وہ یہ نسلی وہ نہیں ہے. سیاسی لیڈر ہو سو کالڈ یا ورکر ہو, کسی کو کیا پڑی ہے یار, مجھے تم سمجھا دو. اگر میرے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے, بدنیتی نہیں ہے, کوئی غلاظت نہیں ہے, میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, نہ مجھے تم سے سلوٹ کروانے کا شوق ہے, نہ مجھے تمہاری خدمت کا شوق ہے. مجھے پڑھنے لکھنے کی عادت ہے. مجھے بتاؤ میں کیا کروں گا. میں MNA کا الیکشن لڑوں, کتنا تمہارا خیال ہے مشکل ہوگا؟ مجھے ایک زمانے میں الطاف صاحب, الطاف حسین, الطاف بھائی, انہوں نے بڑا کہا سینٹ میں, میں ہاتھ جوڑ دیا, میں نے کہا مجھے بتاؤ کوئی نارمل ہیلدی آدمی جس کی اپنی زندگی ایک اپنا سکیجول ہو, اس کا ایک ترتیب اور ڈسپلن وہ زندگی گزارا ہو, وہ گرمی سردی سے ماورا قدم قدم پہ بھیک مانگتا پھرے ووٹوں کی, خوش آمدیں کرے, یہ کرے وہ کرے, نہ صبح اس کی, نہ دوپہر اس کی, نہ شام اس کی. اچھا جب کامیاب ہو جائے تو خدمت کرے. اور بات سنو, یہ تو پیغمبرانہ, یہ تو اولیاء کے کرنے والے کام. اگر آپ نے حرام نہیں کھانا, اگر آپ نے اپنی انا کی تسکین نہیں کرنی پروٹوکولوں سے, گھٹیا پانا ہے. کوئی آپ کی کوئی دشمنی کو معاملہ ہو, ٹھیک ہے, آپ ایک دو خود آپ اسلحہ رکھو ساتھ, ایک دو کو. یہ آپ کہہ رہے ہیں ملاقاتیں, یہ بالکل ایسے ہے کسائی کی دکان کے باہر, کسائی کی چھچڑے اور ہڈیاں پڑی ہوں اور کچھ جاندار مخلوق آپس میں گتھا ہو جائیں, گتھا ہو جائیں کسی ہڈی یا کسی چھچڑے کے لیے. وہاں عارف علوی کیا کرے گا مجھے بتاؤ؟ عارف علوی تو ویسے ایک شریف آدمی ہے, ٹھیک, وہ بے درجہ بندہ ہے, انہوں نے صدر بنا تھا, بٹ ٹھیک ہے, اس کا اپنا شوق ٹھرک پورا ہو گیا ہوگا سیاست کا, بٹ ٹھیک ہو گئی بات. یہ اس طرح کے کام یہ تو عمران نہیں کر سکتا. جب عمران یہ جیل والا یہ نوبت نہیں آئی تھی, یہ 9 مئی اور یہ سارا سنسنی خیزی نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے پارٹی کا کیا حال تھا مجھے یاد سمجھ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے. تب یہ اکٹھے تھے. یہ تو ہے ہی جس میں باپ بیٹے مروا دیتے ہیں, بھائی کو مروا دیتے ہیں. یہ اقتدار کا گندا غلیظ کھیل ہے, یہ ہوس کی بدترین قسم ہے. تو مجھے یہ بتاؤ, اس میں یہ بیچارہ معصوم جیا ڈینٹسٹ عارف علوی کی کرے گا؟ میٹنگاں کر کے چاہ چو پی کے گپا گپا مار کے اٹھ جائیں گے. باقی بچھو نے تو ڈنگ مارنا ہے. بچھو ڈنگ نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ سمرابر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ تو بہت بڑی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے بھائی, PTI. ان کے حاسد, ان کے دشمن بھی یہی کہتے ہیں ٹی ویوں پہ بیٹھ کے
وہ یہاں تو گلی سڑی جو ہیں ان میں اتنی رائیولری ہوتی ہے, ان میں اتنا حسد ہوتا ہے, رقابت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے گٹے کھینچتے ہیں. یہ نون لیگ کو پارٹی رہ گئی ہے, اس میں بھی ہے چمچا گیریاں فلانا ٹمکانا, یہ عجیب گندا سا پیکج ہے. اور عارف علمی ہے ابھی بیچارہ, بس وہ بھی کاروائی ڈال رہا ہوگا کہ خان صاحب میں نے تو بڑی کوشش کی ہے. وہ تو خان صاحب آپ کر لیں گے تو کامیاب نہیں ہونا. جو تو باہر سن یہ وین ہی واز دا پرائم منسٹر, اس وقت کیا تھا, اسموتھ سیلنگ تھی. ٹھیک ہے سسا, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, سینئر سیاستدان محمد علی دورانی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ میرا ملک کے قائدین سے اصرار رہا ہے کہ ملک کے لیے ہی بات چیت کر لو, لیکن وہ نہیں کرتے. حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیرو ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھو بات سنو, میرے لیے تم نے امتحان میں ڈال دیا. محمد علی دورانی کا اور میرا بہت پیار ہے, 30 سال سے ہمارا بڑا خوبصورت ایک تعلق ہے. بیلی پور میں وہ میرے پڑوسی بھی ہیں. تو ہی از این انجینئر, پڑھا لکھا خاندانی آدمی بہت, لیکن یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا لوز بال کھیل گئے, زیرو ہیں. دورانی صاحب کو خدا کا خوف کریں, زیرو ایک کے ساتھ لگ جائے یکدم 10 ہو جاتا ہے. زیرو روح ہے میتھمیٹکس کی ماں, 10 کے ساتھ ایک اور زیرو لگ جائے یکدم 100, ایک اور لگ جائے یکدم 1000, چوتھا زیرو لگے 10,000, پانچواں لگے 1,00,000. زیرو کی توہین نہ کریں. دورانی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ کی سیاست میں 2 خاندانوں کو نہیں دیکھ رہا. آپ خوب سوچ کر بتائیے کہ دورانی صاحب کن 2 خاندانوں کی بات کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ, بھی آپ بھی اتنے معصوم تو نہیں ہو. میں تو آپ کو ہمیشہ ذہین بچہ سمجھا ہے, یہ تو بڑی ہے, یا آپ نے سوال برائے سوال کر دیا. ظاہر ہے یہ نہرو یا مودی کا تو خاندان ہی کوئی نہیں, ان کی بات بھی نہیں ہو رہی. شیخ مجیب پہ خاندان, خالدہ جہاں یہ وہ, اس کی بھی نہیں ہو رہی. او بھائی, یہی 2 خاندان آئی پی پی جنہوں نے نقج دیتی ہے پوری قوم دی, آئی پی پی اس کے موجد نون لیگ اور پیپلز پارٹی, دے آر آن دیئر وے آؤٹ. یہی ہیں جو بالکل جس مرجھاتے جا رہے ہیں. نون لیگ تو خیر میں مدتوں سے کہہ رہا ہوں, چند سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں. ابھی تو نواز شریف صاحب پاکستان تشریف نہیں لائے تھے, تب سے میں کہہ رہا تھا کہ دے آر اوور. سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق لاہور میں ضلعی انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف بڑا مسماری آپریشن اڈا پلاٹ, پائن ایونیو, جوہر ٹاؤن, ڈی ایچ راہبر, رائیون روڈ اور ارد گرد کے ایریاز میں کیا. مشہور و معروف A کیٹیگری کے حامل فارمیسیز, بیکریاں, ریسٹورنٹ اور نرسریاں بھی تجاوزات میں شامل ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا کہنا ہے, میں نے کیا کہنا ہے. پہلی بات, ویل ڈن چیف منسٹر. یہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے, لیکن ہماری تربیت ہی اتنی گندی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی. او بھائی, میری کسی سے نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے. میری چھوٹی سی عقل میں جو بات آئے گی میں اس کے مطابق کروں گا. وہ میں غلط بھی کروں گا تو میرا رب جانتا ہے کہ اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں. مریم نے یہ بہت بارش والا, اس میں نے کمپلیمنٹ کیا, لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا. کیوں بھائی؟ شی ہیز ڈن این ایکسلنٹ جاب. یہ میرے 2 گھروں PCSIR اور ہمارے فارم ہاؤس بیلی پور, سندر رائیون روڈ, یہ اس کے ارد گرد کی دنیا مجھے پتا ہے. ہمارے تو آدھے ملازم وہاں سے آتے ہیں. بہت اعلیٰ کام کیا ہے. اور اس میں ایک پخ جو مجھے پتا چلی ہے کہ کسی کی سفارش نہیں مانی گئی. دیکھو بات سنو, حکومت کو چاہیے اگر عقل سے کام لے, ہماری تو مجبوری ہے, ہم نے ان کو ان کی پبلسٹی کے لیے بیٹھے ہیں. میں تو نہیں نام لے رہا کسی کا. ان نامور بیکریوں, فارمیسیوں, ریسٹورنٹس وغیرہ جتنے بھی یہ وارداتیے ہیں, ارب پتی کھرب پتی فراڈیے, ان کے تصویریں اور ان کے نام اخباروں میں کہ یہ لوگ ناجائز تجاوزات کے مرتکب نکلے. اور جاؤ مجھ سے چندہ لے لینا, میں بھی کنٹریبیوٹ. اشتہار 1/4 پیج کا بیک پیج پہ. دیکھو بات سنو, اس ظلم کا مطلب
किसी को छुरी चाकू खंजर मारना नहीं होता, जालिम होता है जो हुदूद से तजावुज करे। मैंने जिनके नाम पढ़े हैं मैं हैरान रह गया हूं, यकीन नहीं आ रहा मुझे कि अरबपति खरबपति भी, को गरीब आदमी को इंक्रोचमेंट करे, वो जाहिल भी है, गुर्बत भी है, फलाना, वो तुम डकैतो, शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कितनी यानी अंदाजा लगाओ बेशर्मी, ढिठाई, बदयांती की इंतहा है। और देखो रस्ते खुल गए। मेरा मैनेजर है, 40 साल से मेरे साथ है, आप जानते हो, आसिम की बात कर रहा हूं जी। उसने कहा जिंदगी सुकून में आ गई है, फ्लो ट्रैफिक का बढ़ गया है, करोड़ों का पेट्रोल जाया होता होगा, रोजाना नहीं तो हफ्ते में करोड़ों का होता होगा। ट्रैफिक में आ गई, शक्ल सूरत इलाके की निकल आएगी। ये सारा और इलाके देखो, खुदा का खौफ करो, मतलब DH राबर, रायबंड, ये और ऐसी कंपनी और बेकरी वगैरह का नाम है। मुझे आसम ने भी बताया था तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार अच्छा, मेरा ख्याल था नाजायज तजावज़, परचून फरोश, ये कुछ छोटे मोटे कुछ ठेले वाले, ये तो इतने बड़े नाम हैं। और ये बहुत अच्छा काम किया है। मरियम को चाहिए फॉलो अप से पीछे ना हटे। ये लोगों की ट्रेजेडी होती है। हुमायूं किसी तरह शेर शाह सूरी से कम नहीं था, लेकिन वो फिनिशिंग टचेस देने से पहले ही रिलैक्स कर जाता ना। इस ईवल को अंजाम तक पहुंचाओ, वरना हुमायूं कभी शेर शाह से शिकस्त ना खाता है। ये याद रखना, वो इतना जिद्दी और इतना दलेर, वो बाबर का बेटा था। इतने सालों बाद वापस आके उसने सूरियों से छीन लिया सारा कुछ। उसमें कमी थी पूरी जिंदगी। वो पढ़ने लिखने का शौकीन था और होता गया था, जब देखता रहा कि जंग का पांसा पलट रहा है मेरे हक में, वो जाके किताबें खोल के बैठ जाता था। वो इस तरह का बांका था। फॉलो अप करो इसको, इसके मन तक ही अंजाम तक पहुंचाओ। इनकी तस्वीरें छापो, इनके होर्डिंग्स पे छापो कि ये लोग अवाम के साथ जुल्म करते रहे, नाजायज तजावुजात में मुलव्वस रहे, जो भी है, ऊपर तक पूरी कौम तजावुजात की मारी हुई है, कहीं रुकते ही नहीं। जो हराम खान वाले हैं वो खाई जाते, पता नहीं कितने जाता है ना, मेरी समझ तो बाहर है। हर मामले में तजावुजात। तो आखिरी वक्त तक इसको चाहिए अपना चीफ मिनिस्टर को कि भाई बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना। ये तरबियत है आवाम की। ये पुल्लड़ियां बनाने हैं, ये जो ड्रामे हैं ना, ये शहर को बदसूरत करके रख दिया चचा शरीफ ने। ये मिसमार होगा सब कुछ एक ना एक दिन। पाकिस्तान अगर कभी संभल गया, कोई इंसान के बच्चे आए वगैरह, लाओ सदियों पुराने शहर का सारा हुस्न बर्बाद करके तुम लोगों ने रख दिया। इस पे पीछे मत हटो और एक और काम, एक और जिहाद करो, लोगों की तरबियत करो जैसे एक आला उम्दा बाप और मां करते हैं। वो क्या है? ट्रैफिक। बिल्कुल। नफरी में इजाफा करना हो तो करो, मार्क करो इलाके, इनको दे दो कि मैं मॉनिटर करूंगी खुद कहां कोई जैम हुआ या को बंदा लेन से बाहर नजर आ। बहरहाल बहुत आला, बहुत उम्दा इनिशिएटिव है। बिल्कुल ठीक फरमाया हसन साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।